अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलिया। आइए नाजरीन, हम चलते हैं BBC Urdu .live के प्रोग्राम बातें खरी खरी के स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें सीनियर आजाद तज्जिया निगार MS अतर कुरैशी मलेशिया से हमारे साथ बातें करेंगे खरी खरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम बातें खरी खरी में आपका मेज़बान MS अतर कुरैशी BBC Urdu .live के साथ मेरा सलाम मेरे वतन के दानिशवरों, तज़किया निगारों, कलमकारों, मेमारों, मेरे वतन के शाहीनों, उलमाए ज़ी वक़ार और मेरे वतन के मुहाफ़िज़ों और ख़ासकर ताकत के सरचश्मा अवाम के नाम। नाज़रीन, आज बातें खरी खरी में स्पेशल प्रोग्राम है और आज का प्रोग्राम आलमी इदारा UNO दुनिया में क्या कर रहा है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और बरसगीर पाक व हिंद का वो मुल्क जो भारत के नाम से दुनिया के नक्शे पर है, उसकी खुफिया एजेंसी रा वो दुनिया भर में क्या कर रही है। नाज़रीन, जो कुछ देखने में आ रहा है कि भारतीय सिफारत खाने दर हकीकत भारतीय खुफिया एजेंसी रा की बेस बने हुए हैं। हाल ही में जर्मनी में पकड़ा जाने वाला वो जासूस जो कश्मीरियों और सिखों की जासूसी कर रहा था और उसमें सिफारत खाना पूरी तरह से उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आया। सिफारत खाने के जरिए उसने कश्मीरी अवाम और सिखों की जासूसी करके दुनिया तक पहुंचाई। नाज़रीन, यूं तो भारत की खुफिया एजेंसी रा पूरी दुनिया के अंदर जासूसी के नेटवर्क से मुंसलिक है और अब तक जो सिलसिला था वो इस्लामी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक के जासूसी करते हुए नजर आए, जिसमें ख़ास तौर से अफगानिस्तान, ईरान, UAE और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपना जासूसी का नेटवर्क बिछाया हुआ था। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले भी फ्रैंकफर्ट से एक इंडियन जोड़ा पकड़ा गया था जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए काम कर रहा था, जिसका मुकदमा अब अदालत में जारी है। इसी तरह से कनाडा के अंदर भी काफी अरसे तक भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट जासूसी करते रहे और खासतौर से कनेडियन बिजनेस मैन और बिजनेस कम्युनिटी, जिसके अंदर सिख और कश्मीरी लोग उनके निशाने पर थे, उनके लिए जासूसी करते हुए वो पकड़े गए और उनका भी मुकदमा अदालत में चल रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है और अब ये बात मंजर आम पर आ चुकी है और खास तौर से गुलबशन यादव जो रा का एजेंट पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ और उसके बयान के मुताबिक उसकी भरपूर सपोर्ट ईरान में मौजूद भारतीय सिफारत खाना कर रहा था। नाज़रीन, इन तमाम बातों की कड़ियां जब हम मिलाते हैं तो हमें ये नजर आता है कि एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी रा का बड़े भरपूर अंदाज में खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कर रहा है, इस्लामी ममालिक को टारगेट बनाया, अब वो यूरोपीय ममालिक के भी अंदर तेजी से अपने कदम जमाने में मसरूफ है। सवाल ये बनता है कि जो कुछ भारत दुनिया भर में कर रहा है और बिलखुसूस
جو بھارت کے اندر اسخود ہو رہا ہے، ہمارے عالمی ادارے UNO کیوں خاموش ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ وہ عالمی ادارے کہ جب عراق پر تمام ممالک نے مل کر یلغار کی اور عراق نے اپنی دفاع کے لیے سمندر کے اندر تیل چھوڑ دیا، تو آپ نے یقیناً ضرور دیکھا ہوگا اس وقت کے میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ایک بطخ کا بچہ وہ اس تیل میں ڈوب کے مر جاتا ہے، تو دنیا بھر کی وہ تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں وہ میدان عمل میں نکل کر آئیں اور انہوں نے اس کو دنیا بھر میں ہائی لائٹ کیا اور بار بار اس کو ریپیٹ کیا، ایسے کہ پتہ نہیں دنیا میں کتنی بڑی قیامت آ گئی، لیکن جو قیامت عراقیوں پہ سے گزری تھی اس کو کسی نے نہیں دیکھا، جبکہ یہ بات بھی کلیئر اور واضح ہو گئی ہے اب کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، اور ایک جھوٹ کی بیس کے اوپر امریکہ نے عراق کے اوپر یلغار کی تھی، یعنی مسلمانوں کے اوپر کشد خون کیا گیا، وہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو اور ہماری اقوام متحدہ کو کہیں نظر نہیں آیا، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف کھلا انڈیا کے اندر اقلیت کے نام کے اوپر مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کی تمام تنظیمیں خاموش ہیں، UNO خاموش ہے۔ چلیے اب انڈیا سے باہر نکلتے ہیں، ان کا انٹرنل معاملہ ہے کشمیر کی عوام پچھلے 10 ماہ سے خاص طور سے، ویسے تو 72 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، UNO نے ریزولوشن پاس کیا لیکن اس پہ عمل درآمد UNO نہیں کرا سکا۔ کیا اگر یہی کردار، یہی کام کوئی مسلم ملک کر رہا ہوتا تو UNO خاموش رہتا؟ کہ ایک بطخ کے بچے کے مرنے پر کتنی عالمی تنظیمیں بولی اور UNO بھی بولا کہ عراقی حکمرانوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ سمندری حیات کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا۔ تو انسانی حیات کو جس نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے اس کے متعلق ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں اور ہماری مسلم دنیا کیوں خاموش ہے؟ میرا سوال مسلم دنیا کے حکمرانوں سے بھی ہے اور اقوام متحدہ سے بھی ہے۔ کیا مسلم دنیا کے حکمران اب اس بات کو سوچنے پر حق بجانب نہیں ہے کہ اقوام متحدہ ایک لونڈی کا کردار ادا کر رہا ہے؟ کیوں کہ را کے ساتھ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے بھی تعلقات ہیں، تو UNO امریکہ کی لونڈی اور اسرائیل کے زور کے اندر اقوام مسلم کے خلاف ہونے والے ظلم پر خاموش ہیں۔ پچھلے 10 ماہ سے کشمیری مسلمانوں کو کرفیو لگا کے بند کیا گیا، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کی عظمت دری کی جا رہی ہے، سارے عالمی ادارے اور ساری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مسلم ممالک کے حکمران بھی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے آگے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، میرا یہاں پر باتیں کھری کھری کا یہ اسپیشل پروگرام صرف اس لیے ہے کہ میں اب اقوام متحدہ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے اسلامی ممالک کے سربراہان کو بھی یہ بات برابر کرانا چاہتا ہوں کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، سر سے نہیں گزر چکا، سر سے کئی فٹ اوپر بلند ہو چکا ہے۔ اب بڑے سے بڑا بھی تیراک اگر اس میں تیر کے نکلنا چاہے گا تو اس کے لیے دشواری ہوگی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے جتنے بھی سفارت خانے اسلامی ممالک کے اندر ہیں ان کو فوری طور پہ یا تو بند کر دیا جائے یا ان کو کارڈن کر دیا جائے، ان کو اسی طرح سے سیل کر کے رکھا جائے جس طرح سے بھارت نے کشمیریوں کو سیل کر کے رکھا ہے، کرفیو لگا کے، تاکہ جو کچھ بھی وہاں پہ عمل، جو بھی کچھ وہاں کے معاملات چل رہے ہیں وہ ان ممالک کی نگرانی میں چلے۔ اسی طرح سے میں عالمی تنظیموں سے اور UNO سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھارت کو فوری طور پر کارڈن کرے اور اس کو تنبیہ کرے، اور اگر وہ اقوام متحدہ کی تنبیہ کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں تو دنیا بھر سے ان کے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ اور میں اسلامی ممالک سے گزارش کروں گا کہ بھارت سے ہر قسم کی ٹریڈ بند کر دی جائے فی الفور۔ یہ بھارتی اقدام جو انہوں نے کشمیریوں کے خلاف اٹھایا ہوا ہے، جو پاکستان کے خلاف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں پاکستان کے شہر کراچی سے بھی ایک را کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے، اور یہ ویڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے کہ بھارتی مسلح افواج کے افسران کھلم کھلا جو ہے وہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر مداخلت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
وہاں کے لوگوں کو تربیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہاں کے لوگوں سے باقاعدہ ٹیلی فونک رابطے کر کے ان کو پاکستان کے خلاف تحریک چلانے میں جو ہے موومنٹ کو آگے بڑھانے پر اسکا رہے ہیں. ناظرین, یہ تمام باتیں کیا ہمارے عالمی ادارے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں بھارت کو جو یہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان, ملیشیا, ترکی خاص طور سے اس پر اقدام اٹھائیں اور یو این اے کو باقاعدہ ٹائم فریم دیں ایک متحد ہو کر, جیسے ایک سمٹ کانفرنس یہاں کوالالمپور ملیشیا میں بلائی گئی تھی, اسی طرح سے متحد ہو کر ایک یو این اے کو ٹائم فریم دیں کہ اگر بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اپنا یہ سلسلہ اور بھارتی سفارت خانوں نے را کو سپورٹ کا سلسلہ دنیا بھر میں فوری طور پر بند نہیں کیا تو ہم راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. دنیا کو چاہیے کہ اب خاص طور سے اسلامی دنیا کو کہ بھارت سے وہ ہر قسم کا ٹریڈ بند کر دے, بھارت سے ہر قسم کے تعلقات فوری طور پہ منقطع کر دے جب تک وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیتے ہیں. اقوام متحدہ کی قرارداد جو کشمیریوں حق میں پاس ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. ہماری ایجنسیاں بالخصوص پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان سے میری گزارش یہ ہے کہ اب وہ میدان عمل میں نکل کر حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اس اقدام کے اوپر عالم اسلام کو اکٹھا کرے اور جو باتیں دنیا بھر کے اندر اب اشکار ہو چکی ہیں کہ بھارت کس طرح سے اسلام دشمنی کے اندر کردار ادا کر رہا ہے. بھارت یہ بھول گیا ہے کہ یہ پاکستانی قوم, یہ مسلم قوم, یہ وہ قوم ہے جو اپنی دھرتی کا دفاع کرنے کے لیے, اپنے ماں بہنوں کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی لگاتے ہیں. یہ آپ کی یلغار سے ڈرنے والے نہیں ہیں, وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے. اور اپنا پاکستان کا ایک بچہ, پاکستان کا ایک نوجوان جذبہ شہادت سے جس دن میدان عمل میں نکل کر آ گیا وہ آپ کے 10 کمانڈوز کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوگا. پاکستان کا ایک شاہین, آپ کو یاد ہونا چاہیے 65 کے اندر اس نے 3 سیکنڈ کے اندر بھارت کے 5 جہاز گرا دیے تھے. آپ بھول گئے وہ لوگ, اس بات کو یاد رکھیں. اور میں خاص طور سے اقوام متحدہ کی توجہ ایک بار پھر یہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہ بھارت کو لگام دے اور اقوام متحدہ اپنا کردار جس طرح سے ادا کرنا چاہیے اس طرح سے ادا کرے, جس کے اندر نہ عربی ہونا چاہیے, نہ اجمی ہونا چاہیے, نہ گورا ہونا چاہیے, نہ کالا ہونا چاہیے, نہ ہی مذہب دین اس کا اندر اہمیت رکھیں. وہ انسانیت کی بیس کے اوپر پورے عالم انسانیت کے لیے کام کرے اور مذاہب سے ہٹ کر, قوموں سے ہٹ کر ان کی رہنمائی کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان پائندہ باد. میری رب سے ہے یہی دعا, بنوں اس وطن کا میں پاسباں. یہ وطن خدا کی ہے عطا, میری جان بھی اس پر فدا. میرے رب تیرا شکریہ, تو نے نیکیوں کے لیے مجھے چن دیا. روح افزا پاکستان مبارک, رمضان مبارک.